लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हमारे भाइयों और बहनों को किताब व सुन्नत की रोशनी में उनके सवालात के जवाबात दिए जाएँ। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होंगे और शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात देंगे। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों को भी सवालात करने हो, हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, लिंक को पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और इंशाअल्लाह शेख मोहतरम से आप लोग सवालात कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे भाइयों और बहनों से कि आप लोग ज़रूर लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो जाए ताकि आपके सवालात लिए जा सके। आइए बिला ताख़िर सबसे पहले शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। और कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो हम लोग सवालात का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। तो आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है एजाज नोमान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह मैं नदीम सलम। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख नाम बदल कर आने के लिए माजरत चाहता हूँ। कोई मसला मैं नहीं, फरमाएं, इसीलिए क्या आया। सवाल है आपका? शेख मैं ये बोल रहा था कि शेख मैंने आपको मेरी बीमारी के बारे में इससे पहले भी बताया था। शेख मैं दुआ में अल्लाह से अपने लिए मौत मांगता हूँ, तो क्या ये सब ठीक है? क्योंकि मुझसे मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करता। बहुत मेरे पूरे बदन में तकलीफ होती है, ऐसे लगता है जैसे आग हो रही है, कोई सुई चुभा रहा है। बहुत तकलीफ में हूँ, नींद नहीं आती। तो क्या मैं मतलब अल्लाह से इसी मौत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे सुकून की और एक तौहीद पर मौत दे दे, तो क्या ऐसी दुआ करना ठीक है? जी शेख। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए भाई, इस दुनिया में इंसानों पर मुसीबत आने का हमेशा ये मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कोई सज़ा दे रहा है, बल्कि एक मोमिन पर मुसीबत आना ये नेमत भी हो सकती है। जैसा कि आपने सुना होगा हदीस कि अगर किसी मोमिन पर कोई मुसीबत आती है, बीमारी आती है दुनिया के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में उसके गुनाहों को बख्श देता है। उसकी बीमारी, उसकी परेशानियां, उसकी मुसीबतें ज़िंदगी के अंदर उसके लिए कफ़ारे सय्यात हैं। तो बीमारी का होना उन चीज़ों में से है जिन चीज़ों से इंसानों के गुनाह माफ़ होते हैं। यहाँ तक कि अगर कांटा चुभता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो वो भी एक मोमिन के लिए कफ़ारे गुनाह है, बशर्ते कि वो मोमिन उस पर सब्र करे और एहतिसाब करे, जज़ा फज़ा ना करे और तकदीर पर सवाल ना उठाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़ज़ा और क़द्र पर वो राज़ी हो और एहतिसाब की नीयत उसकी हो। तो ऐसी सूरत में वो बीमारी उसके लिए ज़हमत नहीं होती है बल्कि रहमत बन जाती है। आप तसव्वुर कीजिए कि हमारी ये जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं है, लेकिन इस ज़िंदगी के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है वो हमेशा वाली ज़िंदगी है। अगर मान लीजिए किसी इंसान पर मुसीबत आती है, 40-50 साल वो परेशान रहता है और वो ये जानता है कि इसके बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उसमें इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए आराम होगा, तो जाहिर है ऐसी सूरत में इंसान उस हमेशा वाली ज़िंदगी को तरजीह देगा। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि मुसीबत आए तो उस पर जज़ा फज़ा नहीं करनी चाहिए और उसको पॉजिटिव लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस बीमारी को हमारे गुनाहों के लिए, सय्यात के लिए कफ़ारा बनाएगा। ये एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई इंसान बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तो क्या वो ये दुआ कर सकता है कि अल्लाह ताला मुझे मौत दे दे?
نہیں، وہ اس طرح سے دعا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ دعا ایسی کرے گا کہ اللہ رب العالمین اگر میرے حق میں زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. گویا کہ معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر اور بہتر ہو، اور جب میرے لیے زندگی خیر اور بہتر نہ ہو تو مجھے موت دے دے. تو یعنی ہر صورت میں وہ بھلائی مانگ رہا ہے، لہٰذا مطلق طور سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے اور ہر حال میں اسے بھلائی طلب کرنی چاہیے. جی جی شیخ، جزاک اللہ. شیخ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری میں شفا دے دے. جی بالکل، اللہ رب العالمین آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر، جزاک بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے ندیم سلفی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھتیجا بیمار ہے شیخ. ایکچولی اس کا جو بیماری ہے وہ مہلک بیماری ہے. جی میری آواز آ رہی ہے شیخ؟ ہاں آ رہی ہے ندیم بھائی، فرمائیں. ہاں تو شیخ اس کے لیے ابھی جو خرچہ تقریباً پچھلے 1 سال سے اس کو بیماری لاحق ہے، تقریباً آج تک 12 سے 15 لاکھ روپے خرچ ہو گئے ہیں. جی تو پچھلے مہینے ڈاکٹرز نے بولا کہ اس کا اب علاج ایسے نہیں ہو سکتا ہے، اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، جس کے لیے تقریباً 30 سے 40 لاکھ روپے کا خرچہ درکار ہے. جی تو اس سلسلے میں چونکہ ہمارے گھریلو حالت ایسے نہیں تھے کہ 40 لاکھ ہم جمع کر سکتے تھے اور اس کا علاج کر سکتے تھے، تو پھر ہم نے جنرل ڈونیشن اپیل کی. جی تو ڈونیشن اپیل کے تھرو چونکہ کچھ رقم جمع ہوا تقریباً 30 لاکھ کے قریب. جی تو ابھی جو ہے شیخ گھریلو حالات چونکہ پچھلے 1 سال سے پورا خرچہ جو ہے اسی کے اوپر چلا گیا، اور گھر میں جو کام کرنے والے تھے، میرا بھائی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ اس کا آنا جانا، ڈاکٹر کے پاس لے جانا وغیرہ، وہ بالکل بھی کام پچھلے 1 سال سے نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی کما نہیں رہا ہے وہ. تو اس سلسلے میں شیخ ہماری بہن بھی ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی گھر میں، اس کا بھی لاسٹ ٹائم کچھ دن پہلے ڈاکٹرز نے بولا کہ اس کی سرجری کرنی ہے. تو شیخ سوال یہ رہے گا، جو ہمیں ڈونیشن میں جو جتنا بھی رقم جمع ہوا، کیا اس رقم کا مصرف خاص رہے گا؟ تو ان پیسوں کا کیا حکم ہوگا خرچنے کی صورت میں؟ جی شیخ. دیکھیے بھائی، سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو ان پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے، اور جو آپ کا مریض ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. آمین. دیکھیے، اگر ڈونیشن آپ کسی سے مانگتے ہیں جس کو کہ تبرع کہا جاتا ہے یا صدقہ کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، تو صدقہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. صدقہ 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک صدقہ تو مطلق صدقہ ہوتا ہے، مطلق طور سے کہا جائے کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے صدقہ دیجئے، مجھے ڈونیشن کیجئے. اور ایک مقید ہوتا ہے. مقید مطلب میری فلاں حاجت ہے، فلاں ضرورت ہے، اس کے لیے مجھے صدقہ دیجئے، تبرع دیجئے، ڈونیشن دیجئے. اگر آپ نے ڈونیشن کسی خاص ضرورت کے لیے مانگا ہے تو آپ کو وہ ڈونیشن اسی خاص ضرورت میں ہی خرچ کرنا ہے. اگر آپ نے مطلق طور سے مانگا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے دیجئے، اور لوگوں نے دیا ہے، پھر اس کو آپ اپنی کسی بھی ضرورت میں خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر تبرع خاص ہے کسی خاص ضرورت کے لیے تو اسی میں اسے خرچ کر سکتے ہیں، دوسری ضرورت میں نہیں. یہ اس کا اصل شرعی حکم ہے. مسئلہ یہاں پر ایک اور آتا ہے کہ مان لیجئے آپ نے کسی خاص ضرورت کے لیے ڈونیشن مانگا تھا، بعد میں آپ کو کوئی اس سے بڑی ضرورت پیش آ گئی، دوسری کوئی ضرورت اس سے بڑی ضرورت پیش آ گئی، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پیسہ اپنی ضرورت میں خرچ کیا، وہ ضرورت پوری ہوئی اور پیسہ کچھ بچ گیا. تو کیا ایسی صورت میں اس بچے ہوئے پیسے کو آپ دوسری جگہ استعمال کر سکتے ہیں،
یا اگر آپ کی کوئی بڑی ضرورت آ گئی تو کیا وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ڈونر پتا ہے آپ کو، کسی خاص شخص نے آپ کو ڈونیٹ کیا ہے، تو اس سے اجازت لیجئے کہ بھائی آپ نے فلاں کام کے لیے ڈونیٹ کیا تھا لیکن میرے پاس اس سے بڑی ضرورت آ گئی ہے، یا پیسہ بچ گیا ہے، کیا اب میں اپنی دوسری ضرورت میں خرچ کر لوں؟ تو آپ اس جی سے شیخ. اجازت لیجئے. متبرع کی اجازت لینا ضروری ہے تبرع میں تصرف کرنے کے لیے. لیکن اگر شیخ وہ اس میں ڈونیشن، سنیے، اگر وہ ڈونیشن مختلف جگہوں سے ہوا ہے، جیسے لوگوں نے 20، 50، 100، 200، 500، 1000 کر کے دیا ہے، تو ہزاروں لوگوں بالکل نے کیا ہوگا، آپ کتنے صحیح لوگوں سے بولیے. پوچھنے جائیں گے؟ یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ کی کوئی بڑی ضرورت، اس سے بڑی ضرورت پیش آ جائے تو آپ اس میں مصلحتاً خرچ کر سکتے ہیں. جی شیخ، جی وہی شیخ، وہی جو ڈونیشن ہوئی ہے وہ بہت سارے لوگوں نے کی ہے. سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے ڈونیشن اپیل کی تھی. تو شیخ یہی جیسا آپ نے فرمایا 10، 50، 20، 100، 200، 1000، 5000 ایسے ہی جمع ہوا ہے، جو بھی رقم ہوا ہے جی اسی صورت میں جمع ہوا ہے. تو ابھی یہ ممکن نہیں ہے کہ سمجھ میں آ گیا آپ کے جواب؟ جی شیخ، جی شیخ، میں جواب سمجھ گیا شیخ. جی، اگر یہ ممکن نہیں ہے پتہ کرنا اور حقیقت میں اس سے کوئی بڑی ضرورت آپ کی آن پڑی ہے، تو اس بڑی ضرورت میں آپ خرچ کر سکتے ہیں. جی شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ اور ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں شیخ؟ جی جی فرمائیں ندیم شیخ بھائی. دوسرا سوال شیخ ہے کہ کمیشن کے بارے میں ہے شیخ. کمیشن اس صورت کا، جیسے ابھی ہمارے یہاں ٹورزم کا جو ہے، ابھی پچھلے کچھ سالوں سے کشمیر میں کشمیر سے بول رہا ہوں شیخ، تو پچھلے جی جی کچھ سالوں سے ہمارے کشمیر میں ٹورزم کا جو ہے بہت عروج ہوا. تو جی اس صورت میں جو بھی باہر سے لوگ آتے ہیں، کہیں سے بھی، ہندوستان سے یا ہندوستان کے باہر سے جو بھی آتے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ وہ جو آتے ہیں ٹریول کے تھرو آتے ہیں. جی پہلے ہم دیکھتے کہ جو ٹریول والے تھے وہ کیب جو ان کے ہوتے تھے، کیب والے، ان کو وہ اچھا خاصا پیسے دے کے وہ جو ٹورسٹ لوگ ہیں ان کو گھمانے کے لیے دیتے تھے. لیکن ابھی کیا ہوا، جیسے ٹورزم بڑھ گیا تو ان ٹریول والوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا جو رقم ہے وہ کم کیا. وہ اس لیے کہ یہ جو ڈرائیور لوگ ہیں، کیب والے ہیں، یہ جب ان ٹورسٹ لوگ کو گھماتے ہیں ڈفرینٹ اسپاٹس پہ، تو یہ وہاں سے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں. شاپنگ کرنے کی جی صورت میں کیا ہوتا ہے، جو شاپ کیپر ہوتا ہے یا شو روم والا ہوتا ہے، وہ اس ڈرائیور کو کمیشن دیتا ہے. اس بنا پر ٹریول والے نے پیسے کم کیے اور ڈرائیور نے یہ جو دکاندار ہیں یا کوئی اور ہے، ان سے پیسہ کمیشن کی صورت میں حاصل کرنا شروع کر دیا. تو اس کمیشن کا کیا حکم ہوگا شیخ؟ دیکھیے، اگر کسی خریدار کو کسی بیچنے والے کے پاس آپ لے جاتے ہو اور بیچنے والے سے، دکاندار سے آپ کا ایگریمنٹ ہے کہ میں اگر آپ کے لیے کسٹمر لاؤں گا اور آپ کی بکری ہوگی تو اس پہ مجھے 10%، 5% یا جو بھی آپ کا ایگریمنٹ ہو، میں اتنا آپ سے لوں گا. تو جی اگر شیخ. یہ ایگریمنٹ آپ اس سے کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جی ایک شیخ. شرط پر. وہ جی. شرط یہ ہے کہ نہ تو خریدار کے ساتھ دھوکہ ہونا چاہیے، نہ تو دکاندار کے ساتھ دھوکہ ہونا چاہیے. جیسے مان لیجئے کوئی آپ ٹیکسی کیب ڈرائیور ہیں، آپ کا جو پیسنجر ہے، آپ سے اس نے کہا کہ مجھے کپڑے کی دکان پہ لے چلو، جو سب سے اچھی دکان آپ کو لگتی ہو کپڑے کی، وہاں لے چلو مجھے. اب آپ کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں کپڑے کی دوسری بہت ساری اچھی دکانیں ہیں، لیکن چونکہ جی ان شیخ. دکانوں سے آپ کو کمیشن نہیں ملنے والا ہے، اس لیے آپ اس کو ایسی دکان پر لے جا رہے ہیں جو بہت اچھی دکان نہیں ہے لیکن وہاں سے آپ کو کمیشن ملے گا. تو یہ اس کے ساتھ دھوکہ ہے. تو بہرحال ایمانداری کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کمیشن لینا یہ جائز ہے. لیکن جی شیخ. اور یہ نقطہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ، اس فیلڈ میں کام کرنے والے بیشتر لوگ کمیشن خور جو ہوتے ہیں، وہ صرف کمیشن کی بات نہیں ہوتی ہے، مسئلہ دھوکے کا ہوتا ہے. دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وہ کسی دکان کی تعریف کریں گے، دکان بہت اچھی ہے، اس کا سامان بہت اچھا ہے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے اچھی دکانیں موجود ہیں. تو اگر جی اس کے ساتھ آپ دھوکہ کر رہے ہیں تو کمیشن لینا جائز نہیں ہے. لیکن اگر مکمل شفافیت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ جائز ہے.
شیخ ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ یہاں کے جو وہاں سے باہر سے آنے والے جتنے بھی ٹورسٹ لوگ ہیں وہ یہاں خالی 2 چیزوں کی خریداری کرتے ہیں جتنا بھی کشمیر میں ہے، یا تو وہ ڈرائی فروٹ لیں گے یا تو یہاں کے شال لیں گے۔ زعفران جی نہیں لیتے ہاں ہیں؟ وہی بالکل شیخ، بالکل شیخ، آپ نے بجا فرمایا۔ تو شیخ جیسا ہم دیکھیں گے، اگر آپ مان لیجئے کشمیر میں 100 دکانیں ہیں، وہ ندیم 100 کے 100 دکانیں ایک ہی جیسی ساری پروڈکٹ بیچتے ہیں، ان میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا بیچتا ہے کوئی خراب بیچتا ہے، سب کی کوالٹی ایک جیسی ہے، اس میں کوئی دیکھیے یہ نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ جو ایک دکاندار بیچتا ہے وہی باقی اگر 99 دکاندار ہیں وہ بھی وہی بیچتے ہیں، سیم، اس میں پروڈکٹ میں کوئی دھوکا تو فرق نہیں ہوتا ہے۔ ہے۔ ایک تو شیخ یہ کمیشنز کی وجہ سے ایک تو مہنگا ہو گیا ہے دنیا بھر کا کشمیر، اور دوسرا ہاں یہ ہاں کہ دھوکا بھی ہے صحیح اس میں۔ بات ہے مثال شیخ۔ کے طور پر ڈرائی فروٹ دلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں شیخ، اب وہ ڈرائی فروٹ کی دکان پر لے جاتے ہیں، اب وہاں سے اخروٹ ایسا دلاتے ہیں کہ پتھر پھوٹ جائے گا لیکن وہ نہیں پھوٹے گا۔ نہیں شیخ، اگر وہ ہوگا وہ شیخ میں سمجھ گیا، دھوکے کی بات میں سمجھ گیا، لیکن میں شیخ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی دکانیں ہیں ایک جیسی سب دکانوں پہ ان کا پروڈکٹ جو ملتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے سب ان کے پاس، اور اس میں کوالٹی بھی ہوتی ہے پھر اس کے ڈفرینٹ ٹائپس کی۔ دیکھیے بھائی، میں نے جو ہے نا میں نے آپ کو اصول بتایا ہے، اور جو ایک مثال دیا ہے وہ صرف مثال ہے، میں نے اگزامپل جی دیا ہے۔ دھوکے کی اور بہت جی ساری شیخ، شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ تو میں نے ایک صرف اگزامپل دیا ہے۔ تو اصل جی اصول شیخ، یہ ہے کہ دھوکا نہیں ہونا چاہیے، ساری چیزیں جی شیخ، کلیئر جی شیخ، ہونی چاہیے، تو کمیشن لینا جائز ہے۔ اب مان لیجئے جی اس کمیشن کی وجہ سے جو دکاندار ہے جو اصلی قیمت ہے اس اصلی قیمت سے زیادہ لے رہا ہے اس کمیشن کی وجہ سے، تو اب یہ بھی ایک طرح سے کسٹمر کے ساتھ دھوکا ہوا نا، اس کمیشن کی وجہ سے 10 روپے کا سامان 20 روپے میں دے رہا ہاں ہے۔ تو یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب اس کسٹمر کے ساتھ جی شیخ، دھوکا ہو، اس کے ساتھ غش ہو، اور اس سے اتنی زیادہ قیمت لی جائے جو حقیقت میں اس سامان کی قیمت ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال اگر جی شیخ، شفافیت ہے تو کمیشن لینا جائز ہے، اور ہر جو ہے جو کمیشن خور ہے، کمیشن لینے والا، اس کو معلوم ہے، ہم سے اور آپ سے جی زیادہ بہتر معلوم ہے، اس کا وہ اپنے دل سے پوچھے کہ کیا صحیح بات، کسٹمر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں، وہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھے، اس کو پتہ چل جائے گا اس کا جواب۔ ٹھیک ہے جی شیخ، شیخ، بارک جزاک آپ اللہ اللہ ویسے خیر۔ شکریہ آپ کہاں الحمد۔ سے، آپ کشمیر میں کہاں سے؟ جی شیخ، میں کشمیر کے پلوامہ ضلع سے اونتی پورہ تحصیل سے بلانگ کرتا ہوں شیخ۔ ماشاءاللہ، جی جی، اہلا وسہلا۔ جزاک اللہ خیر ندیم تقبل بھائی، اللہ بارک جہودکم شیخ، بارک شکراً اللہ۔ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فیروز عالم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں بھائی، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فیروز بھائی۔ امید کہ آئی پلس کے تمام کارکنان حضرات اچھے ہوں گے۔ جی شیخ، میرا الحمدللہ۔ سوال جی یہ ہے کہ سجدہ شکر اور موضوع پر مسا تیمم کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اسے عملی طور پر بتا دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا میرے لیے۔ نیز تہجد کی نماز اور چاست کی نماز کیا گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ بھائی پانچ کتنے سوالات ہو گئے، پانچ سوالات ہو گئے سوالات آپ آپ کے۔ ایک ساتھ کر لے رہے ہیں۔ دیکھیے بہت دن کے مختصر بعد میں، موقع ملا سر۔ بہت مختصر میں آپ کو جواب دوں گا، تفصیل کروں گا تو اس کے لیے 5 ایپیسوڈ چاہیے، ہے نا؟ جی 5 سوال کے لیے۔ پہلا سوال انہوں نے کیا جو ہے سجدہ شکر کے بارے میں۔ سجدے شکر کے دیکھیے ساتھ۔ سجدہ شکر کے بارے میں 1-2 باتیں یاد رکھیں آپ۔ سجدہ شکر اللہ رب العالمین کی کوئی ایسی نعمت ملے جو نعمت روزانہ نہیں ملتی ہے، کوئی نئی نعمت، کوئی بڑی نعمت، کوئی نئی نعمت آپ کو ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو سجدہ کرنا سنت ہے۔ اب جیسے نعمت ہے تو نعمت تو اس دنیا میں لاکھوں، ہمارے ارد گرد لاکھوں نعمتیں ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی نعمت ہے، تو کیا اس پر سجدہ شکر کریں گے؟ نہیں۔ ایسی نعمت جو ہمیشہ ہر وقت نہیں ملتی ہے، کبھی کبھی ملتی ہے، یا کوئی نئی نعمت، تو اس پر سجدہ شکر ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات کہ سجدہ شکر جو ہے ایک سجدہ ہے، 2 سجدہ نہیں ہے، ایک سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے نہ تو اللہ اکبر بولنا ہے، نہ تو اٹھتے ہوئے اللہ اکبر بولنا ہے۔
सजदे शुक्र के लिए वजू शर्त नहीं है, सजदे शुक्र के लिए किबला शर्त नहीं है। तो ये जो है चंद अहम बातें हैं सजदे शुक्र के लिए। और सजदे शुक्र उसी वक्त करना है जब आपको उस नेमत की खबर मिले, जैसे ही आपको खबर मिले उसी वक्त करना। ऐसा नहीं कि अभी नेमत मिली अब मैं जो है कल सुबह करूंगा सजदा। जिस वक्त आपको नेमत की खबर मिली उसी वक्त आपको सजदा करना है, जहां पर है जिस हालत में है उसी तरह से आपको सजदा कर लेना है। तो ये अहम बातें हैं। दुआ आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, जैसे जो है जो हम सजदे में दुआ करते हैं सुभान रब्बियल आला, आप वो पढ़ सकते हैं या आप अपने अल्फाज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। जी ठीक है। दूसरा आपने मसा के बारे में पूछा। मसा के बारे में बहुत मसाइल है, मैं कौन सा मसला बताऊं आपको जो ज्यादा अहम हो। देखिए मसा करने का तरीका खाली पूछ रहे हैं वो। अच्छा तरीका बता दूं। हाँ तरीका मसा करने का ये है कि जब आपने पाँव में मोजे पहने हुए हैं, आपको बाकी जो आज़ा हैं उनको तो धुलना है। जब बाकी आज़ा से आप फारिग हो गए, पाँव की बारी आई तो अपने हाथ को आप भिगो लीजिए पानी से, और जो है हाथ का जो पाँव का जो पंजा है वहां पर अपने पैर का जो पंजा है उंगलियों के पास अपने हाथ की उंगलियों को रखें और ऊपर ले जाएं। देखिए इस तरह से ऊपर ले जाएं, जहां तक आप धुलते हैं वजू में वहां तक ले जाना है। वजू में टखनों के ऊपर तक धुलते हैं वहां तक आपको ले जाना है, दोनों साइड में या नीचे मसा नहीं करना है। ये मसा का तरीका है। आप चाहें तो दोनों पाँव का मसा दाएं हाथ से ही कर लें, चाहे तो दाएं का दाएं हाथ से और बाएं का बाएं हाथ से भी कर सकते हैं, इसमें कोई तादीद नहीं है। ये मसा का तरीका है। मतलब जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है तो इसमें मोजे पर जो मसा करते हैं तो एक ही बार पानी लेकर के दोनों मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। एक ही बार पानी लेकर के दोनों पर कर सकते हैं। हाथ भीगा होना चाहिए बस आपका। जी तयम्मुम का तरीका पूछा है। तयम्मुम का तरीका, तयम्मुम के दूसरे मसाइल आपको मालूम है, सिर्फ तरीका बताऊं? सिर्फ तरीका बता दीजिए, शेख लंबा हो जाएगा दूसरे मसाइल में। तरीका ये है कि अपने हाथ को जमीन पर मारिए। जमीन जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जिसका ताल्लुक जमीन से हो, जो जमीन का जुज हो, मिट्टी का जुज हो, जमीन का जुज हो, किसी भी ऐसी चीज पर आप अपने हाथ को मारिए, दोनों हाथों को। उसके बाद अगर उसमें गर्दो गुबार लग गया है तो उसको झाड़ लीजिए, अगर नहीं लगा है गर्दो गुबार तो कोई बात नहीं है। उसके बाद अपने चेहरे पर जितना दूर चेहरा धुलते हैं वजू में उतना दूर आपको अपने हाथों को फेरना है एक बार। उसके बाद ये जो दाएं हथेली है, दाएं हाथ की हथेली, इस हथेली को जो है उस पर अपना बायां हाथ फेरिए और बाएं हथेली पर दायां हाथ फेरिए, आपका तयम्मुम हो गया। उसके अगला मसला क्या था शेख? उसके बाद क्या पूछे थे फिरोज भाई लास्ट? तहज्जुद और चाश्त की नमाज घर में अदा कर सकते हैं। तहज्जुद और चाश्त की नमाज घर में पढ़ सकते हैं क्या? घर में पढ़ना ही अफजल है। घर में अदा कर सकते हैं नहीं, बल्कि तहज्जुद और चाश्त की नमाज ये नफली नमाज है, और नफली नमाज घर में अदा करना दूसरी जगह पर अदा करने से ज्यादा अफजल है। अच्छा ठीक है फिरोज। या फिर ईशा की नमाज में फौरन बाद अगर कोई पढ़ना चाहे चाश्त की नमाज में, फिर वो अज्र नहीं मिलेगा ना शेख सलातुल ज़ुहा वाला, अगर घर में पढ़ते हैं तो? हाँ, अब देखिए चाश्त की नमाज एक अलग मसला है। सिर्फ चाश्त की नमाज के साथ अगर आप उस अज्र को ऐड करना चाहते हैं तो मस्जिद में ही बैठना होगा। जी वो हज वाली जो बात है वो सही है सर। हाँ, यानी 100% सही है। हज के बराबर उनको नेकी मिल जाएगी जी, इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फिकुम। जी मैं कटिहार से ताल्लुक रखता हूँ। जी बहुत शुक्रिया फिरोज भाई आने के लिए। प्लस मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, उसका ऐप भी मेरे पास डाउनलोड है और कभी कभार मैं माशाल्लाह बहुत शौक से देखता हूँ। जी जज़ाकल्लाहु खैर फिरोज भाई, बारकल्लाहु। मैं अरशद भाई मैं एक दो बार ख्याल आया कि जो साइल हूँ, अगर कोई बताने में हर्ज ना महसूस करे तो अपना नाम बता करके और जगह बताकर सवाल करे, तो इससे थोड़ा सा, इसलिए कि सवाल के जवाब में
इलाके का जो इलाके का भी है है। दखल होता, हाँ कुछ सवालात में इलाके का दखल होता है, और उससे एक आइडिया भी होगा कि कहाँ के लोग सही बात है। सवालात कर रहे हैं। तो अगर कोई हरज ना महसूस करे तो नाम बताए और जगह बताए। अगर किसी को कोई इशू है तो कोई हरज की बात नहीं है, वो बगैर बताए बिल्कुल हुए बिल्कुल, पूछ सकता है। जज़ाकल्लाहु खैर। ZKS मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी फरमाइए सिस्टर। शेख, गुस्ल करने के पहले बालों में ऑयल या जेल लगा के रख सकते हैं और वो गुस्ल के वक्त ही साथ ही धो सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। देखिए गुस्ल करने में क्या है कि आपके पूरे जिस्म पर पानी जाना चाहिए। गुस्ल करने से पहले आप क्या लगाती हैं कि ये कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर किसी औरत को या किसी मर्द को ज़रूरत है जेल वगैरह लगाने की, ऑयल लगाने की, जेल लगाने की, या जो भी बहुत सारे केमिकल्स इस ज़माने में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर किसी को ज़रूरत है गुस्ल करने से पहले लगाने की तो लगा करके रखे। जब वो गुस्ल करे उस वक्त उसे ध्यान रहना चाहिए कि पानी पूरे जिस्म पर पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह। और शेख दूसरा क्वेश्चन है जी, कि अगर हम नमाज कोई कज़ा कर रहे हैं किसी और नमाज के साथ या फिर 2 नमाज जमा कर रहे हैं तो अस्कार एकदम लास्ट में ही पढ़ेंगे? देखिए बहन, पहली बात तो ये है कि अज़कार लाजमी नहीं है, अज़कार ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। तो लाजमी तो कभी भी नहीं है। लाजमी कहने का मतलब होगा वाजिब है, अगर कोई छोड़ेगा तो गुनहगार हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, अज़कार ये मुस्तहब है। दूसरी बात ये कि अगर कोई जमा बैन सलातैन कर रहा है, उसके पास प्रॉपर सबब मौजूद है जमा बैन सलातैन करने का, ज़ोहर को असर को एक साथ पढ़ रहा है, मगरिब और इशा को एक साथ पढ़ रहा है, और उसके पास सबब मौजूद है जमा करने का, और वो जमा कर रहा है, तो जमा का तरीका ये है कि जैसे ही आप पहली नमाज से फारिग हों फौरन दूसरी नमाज के लिए खड़े हों। दोनों के दरमियान फसल नहीं होना चाहिए। बाज उलमा ने जिक्र करने की जवाज की बात की है, लेकिन बेशतर उलमा ने जो है फसल करने के लिए नहीं कहा है। दोनों की नमाज के दरमियान फसल और इनक़िता नहीं होना चाहिए। एक नमाज से सलाम आपने फेरा, दूसरी नमाज के लिए खड़े हो जाइए। जब दूसरी नमाज से फारिग होइए तो फिर आप अज़कार पढ़िए, और ये अज़कार दोनों नमाजों की तरफ से हो जाएंगे। तो ये तो जमा बैन सलातैन की सूरत में हुआ। यहां तक कि जमा बैन सलातैन में जो मान लीजिए मगरिब और इशा की नमाज आप जमा कर रही हैं, आपने मगरिब की फर्ज नमाज पढ़ी, अब आपको मगरिब की सुन्नत नहीं पढ़नी है, आपको इशा की फर्ज के लिए खड़े हो जाना है। इशा की फर्ज पढ़ लीजिए, उसके बाद सुन्नत पढ़ना है। अब उसके बाद क्या दोनों नमाजों की सुन्नत पढ़ना है या सिर्फ एक की? दोनों की अगर आप पढ़ ले बारी बारी तो ये ज्यादा बेहतर है। हालांकि बाज़ उलमा ने सिर्फ एक की सुन्नत पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन आप दोनों की सुन्नत को बारी बारी पढ़ लें। तो कहने का मतलब ये है कि दो नमाजों के दरमियान अगर जमा कर रहे हैं तो दोनों के दरमियान सुन्नते रातिबा के जरिया भी फसल नहीं करेंगे, बल्कि दोनों को जो है सिर्फ सलाम का फासला होगा दोनों के दरमियान। तो ये जमा बैन सलातैन के बाद की बात हो गई अज़कार में। अगर आप कज़ा कर रहे हैं तो कज़ा में जाहिर है जमा बैन सलातैन नहीं है। कज़ा में आपने एक नमाज पढ़ा और उसके बाद आप अज़कार वगैरह से फारिग हो जाइए, फिर दूसरी नमाज को नए सिरे से पढ़िए। जमात के साथ अगर जमा बैन सलातैन कर रहे हैं तो इकामत अलग अलग होगी या एक ही काफी होगी? अलग अलग होगी शेख, अलग होगी। अजान एक होगी, इकामत दो होगी। जी जी, वो असल में आपने सिर्फ सलाम के जरिए से फसल करने के लिए कहा ना, तो इसके लिए मैंने पूछ लिया। जी सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। मैं जो है सिस्टर सुमैया को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है, अब एक सफर में एक उम्रा करना चाहिए या मैंने सुना है 2-3 उम्रा करना है करके, मुझे समझ में नहीं आया ये जवाब, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। और अगर कोई बीमार साथ में जाता है तो वहां पर मीकात पर नियत करने के बाद, एहराम बांध लेने के बाद, अगर उसको किसी वजह से मुश्किल आ जाए और एहराम खोलना पड़े तो उसकी नियत कैसा करना है शेख?
دو سوال ہے بہن کا شیخ. ہاں شیخ پہلے سوال آپ شارٹ میں لے لیں شیخ, اس کا لنک میں پیسٹ کر دیتا ہوں, لنک ہمارے پاس ہے. اچھا اوکے جی شارٹ میں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. اس پر ہم پہلے غالباً بات کر چکے ہیں, جس کا لنک ابھی آپ کو مل جائے گا. البتہ اگر آپ مکہ سے کہیں اور چلے جاتے ہیں, مدینہ چلے گئے یا کہیں اور چلے گئے, عام طور سے لوگ مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے, تو مدینہ سے اگر پھر دوبارہ مکہ آپ کا جانا ہوتا ہے تو مکے کا یہ دوسرا سفر ہو جائے گا. اس میں آپ دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن مکے میں رہتے ہوئے بار بار احرام باندھ کر کے مسجد عائشہ جانا, تنعیم جانا, وہاں سے لوٹ کر آ کر عمرہ کرنا, یہ ثابت نہیں ہے. دوسرا سوال ان کا ہے کہ حالت احرام میں کوئی ہے اور اسے کوئی پریشانی آ گئی, کوئی تکلیف آ گئی, جس کی وجہ سے اسے احرام والا جو کپڑا ہے وہ اتارنا پڑ رہا ہے اور نارمل کپڑا پہننا پڑ رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ کیسے کرے گا؟ اگر کسی کو پریشانی ہے وہ احرام والا کپڑا پہننے میں اور نارمل کرتا پیجامہ شلوار کرتا وہ پہننا چاہتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ پہن سکتا ہے اگر اسے پریشانی ہے حقیقت میں تو, لیکن اسے فدیہ دینا ہوگا. اس کی دلیل جو ہے کعب بن عجرہ کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حج میں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے بال میں جو ہے جو تھے, جو سمجھتی ہیں یا کچھ اور بولتے ہیں اس کو؟ وہی جو ہی کہتے ہیں. اچھا جو ہی بولتے ہیں. بال میں ان کے جو تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ان کی پریشانی کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جو ہیں بال میں کیا تمہیں تکلیف دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنا بال چھلوا دو. ظاہر ہے بال چھلوا دیں گے تو جو بھی ختم ہو جائیں گے, اپنا بال چھلوا دو اور فدیہ دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ دینے کا طریقہ بھی بتایا کہ یا تو ایک بکری ذبح کر کے فقراء پر تقسیم کر دو, یا تو جو ہے آپ 6 مساکین کو آدھا آدھا سا اناج دے دو, 6 مساکین کو آدھا آدھا سا, یا تو آپ 3 دن کا روزہ رکھ دو. تو اس کے پاس یہ تینوں آپشن ہیں, تو اسے فدیہ دینا ہوگا. اگر کوئی آدمی اپنے فائدے کے لیے محظورات احرام میں سے کسی محظور کا ارتکاب کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے, تو ایسی صورت میں اسے فدیہ دینا ہوگا. یہ اپنے فائدے کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مان لیجیے بھول کر کے محظورات احرام کا ارتکاب کر لیا, تو اپنے فائدے کے لیے تو نہیں کیا ہے, بھول کر کے کیا ہے, تو اس کو فدیہ نہیں لینا ہوگا. تو اگر کوئی اپنے فائدے کے لیے محظورات احرام کا ارتکاب کر رہا ہے تو اسے فدیہ دینا ہوگا, اور اسے نیت وغیرہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی نیت کو جب اتارے گا تو نیت اتارنے کی ہے, میں کپڑا اتار رہا ہوں دوسرا کپڑا پہن رہا ہوں, بس اسے فدیہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. شیخ نفل طواف کر سکتے ہیں کیا شیخ؟ نفل طواف ہاں بالکل کر سکتے ہیں. آپ کئی طواف ایک ساتھ کر سکتے ہیں. میں مان لیجیے آپ نے 7 چکر لگایا, جا کے 2 رکعت نماز پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھنا طواف کے بعد, یہ سنت ہے مقام ابراہیم کے پیچھے. اس کے بعد پھر آپ نے 7 چکر لگایا, پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا. اگر آپ کو چانس ملتا ہے تو آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کیجیے, لیکن اس زمانے میں جو بھیڑ ہوتی ہے وہاں پہ یہ چانس آپ کو شاید بہت مشکل سے ملے. نیچے تو مطاف میں تو آپ کو تقریباً ناممکن ہے ملنا, خاص طور سے بھیڑ والے دنوں میں. اوپر ہو سکتا ہے چھت پہ آپ کو مل جائے, لیکن چھت کا چکر اتنا لمبا ہے کہ ایک چکر میں آپ تھک جائیں گے. گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں شیخ, لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو نفلی طواف کرتے ہیں فلاں کی طرف سے. جی جی, فلاں کی طرف سے, فلاں کی طرف سے. طواف دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتے, اس طواف کے اندر دوسروں کے لیے دعا کیجیے. جی جی, بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. طواف کرتے نا, نفل طواف کرتے نا شیخ, وہ 7 ہی چکر کر سکتے ہیں. کئی سوالات ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے شیخ, اچھا ٹھیک ہے شیخ, میں کل کو. جی بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ پھر کبھی نیکسٹ اسٹریم میں آ جائیے. اسرار احمد, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں شیخ؟ الحمدللہ. فرمائیں اسرار بھائی, کیا میں سوال؟ پورنیہ بہار سے. جی ماشاء اللہ, فرمائیں. جی شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ میں ڈیلر کو مال دے چکا ہوں اور دونوں طرف سے ریٹ فکس ہو گیا ہے. جی, یعنی اناج
ٹھیک ہے. اور تو ڈیلر 4 مہینے کے بعد ہم کو پیسہ لوٹائے گا، تو یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ میں سوال تو سنا لیکن ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کا سوال یہ ہے شیخ، بھائی نے ڈیلر کو مال دے دیا ہے، ریٹ طے ہو گیا ہے. کیا مال دے دیا ہے؟ اناج دے دیا ہے، مال اناج کی شکل میں دے دیا ہے ڈیلر کو، ریٹ بھی طے ہو گیا ہے، مطلب مہینے بھی طے ہو گئے، 4 مہینے بعد وہ پیسہ دیں گے، تو ایسا کرنا کوئی جائز ہے؟ حرج نہیں، بالکل بالکل جائز ہے. اسی کو تو ادھار کہتے ہیں، بیع الاجل اسی کو کہتے ہیں، ادھار میں کوئی سامان بیچنا. آپ نے سامان دے دیا سامنے والے کو اور سب کچھ طے ہے، اتنا سامان، اتنا پیسہ، اتنا وقت، پیسہ آپ کو بعد میں دے گا، وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیع الاجل ہے. جی بہت بہت شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد صاحب علی، میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں. السلام جی علیکم. صاحب علی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ رکوع کے جی بعد سینے پر ہاتھ باندھنے کا کیا حکم ہے؟ جی شیخ، رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا. شیخ اس پر کیا میں جواب دیا ہوں اس سے پہلے؟ اگر دیا ہوں تو ان کو لنک دے دیجیے. ہاں میں دیکھیے بھائی، میری رائے یہ ہے، میری کیا جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ کو چھوڑنا سنت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا سنت نہیں ہے رکوع کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ کرام نے بھی نماز کو نقل کیا ہے، اس کی تمام تفصیلات بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بیان کیا ہے. کسی نے بھی رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں کیا ہے، لہٰذا رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ نہیں باندھیں گے بلکہ چھوڑ کے رکھیں گے. جی شیخ ہے، میں شیخ لنک ڈال دیتا ہوں کمنٹ میں. شیخ ایک مطلب جو لوگ رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائلین ہیں تو وہ 2 دلیل دیتے ہیں اکثر. جی تو ایک بتائیے. دلیل میں ذکر ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھ لے اس حالت میں کہ وہ نماز میں ہو. تو یہ عام ہے نماز کی حالت. جی تو ایسی صورت میں یہ رکوع کے بعد بھی قیام ہے تو اس میں بھی آپ کو ہاتھ باندھنا چاہیے. اب اور دیکھیے دوسری دلیل یہ تو ہے، آپ سنیے، ایک دلیل کے بارے میں دیکھیے بات کرتے ہیں شیخ، پہلے. میں ایک لنک دے دیتا ہوں، اس میں سارے دلائل کا جواب ہے. دیکھیے پھر بھی میں دیکھیے اور بھی لوگ سن رہے جی ہیں. شیخ. یہ جو دلیل ہے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھ لیں. آپ بتائیے کہ کیا ایسا آپ سجدے میں بھی کرتے ہیں؟ کیا سجدے سے جب بیٹھتے ہیں تو بھی آپ کرتے ہیں ایسا ہی؟ شیخ یہ اس عام کا ہے. مطلب اس کے ہاں، اگر اس کو آپ عام مان رہے ہیں تو گویا کہ نماز کی ہر حالت میں آپ کو یہی کرنا ہے. عام کا جی تو یہ شیخ، مطلب ہوتا ہے نا. لیکن شیخ دوسرے جو دلیل آئے ہیں اس سے اس عام کو خاص کر دیا جائے گا کہ آپ جب ہاں بتائیے رکوع میں ہو تو دوسری ہاتھ گھٹنے دلیل. پر ہونا چاہیے. ہاں جب رکوع میں ہو تو ہاتھ گھٹنے پر ہونا چاہیے. جب آپ سجدے میں ہو تو ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے. جب آپ بیٹھے تو ہاتھ ران پر ہونا چاہیے. جی بالکل. یہ تمام. اور جب آپ قیام میں ہو تو آپ کا ہاتھ بندھا ہونا چاہیے، ہے نا، جب آپ قیام میں ہو جی جی تو آپ بتائیے کہ کیا یہ قیام ہے؟ جی شیخ، اس کو کیا قیام کہتے یہ ہیں جو اس بات کا. اگر یہ قیام ہے تو اس میں قرات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ قیام میں تو قرات ہوتی ہے. شیخ اور ہاں ایک دلیل دیتے ہیں وہ لوگ. اس دلیل کو ذکر مطلب کرنے کے بعد میں اس پہلے دلیل کا اس کو سمجھ پہلے لیجئے. ایک دلیل کا سمجھ لیجئے. اس جی کو سمجھ لیجئے، اگر یہ قیام ہے تو اس میں قرات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے نماز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کیا، انہوں نے بتایا کہ رکوع میں آپ کو یہ پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ کو رفع الیدین کرنا ہے، رفع الیدین کرتے ہوئے آپ کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، ربنا ولک الحمد کہنا ہے. یہ سب بتایا، ٹھیک ہے. جی شیخ. یہ کیوں نہیں بتایا کہ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ لو؟ شیخ آپ کا 2 سوال ہے، اس کے جواب دیتے ہیں. جو لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائلین ہیں وہ آپ کے باتوں کا جواب دیتے ہیں. یہ قاعدہ کہاں سے آ گیا کہ اسی قیام میں آپ کو ہاتھ باندھنا ہے جس میں قرات ہو؟ یہ قاعدہ کہاں سے آ گیا؟ اور دوسرا جب کا سوال ہے یہ سنیں کہ بتا رہا ہوں ایک منٹ. بتا رہا ہوں قاعدہ سے کہاں سے آیا. دیکھیے نماز میں اصل توقیف ہے. توقیف ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا بتایا گیا ہے. اگر کوئی چیز نہیں بتائی گئی ہے تو اسے نہیں کرنا ہے. اب جس نے رکوع کا ذکر کیا، رکوع سے کھڑے ہونے کا ذکر کیا، اس نے نہیں بتایا کہ ہاتھ باندھنا ہے.
تو ہاں آپ کہاں سے لائے؟ دلیل تو آپ کو دینا ہوگا نا. نماز میں اصل توقیف ہے. اس کی دلیل دیتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے اور امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ امام البانی کا آپ نے ذکر کیا ہے تو میں بتا دوں کہ میں جو ابھی بات جی کر ان رہا کا ہوں موقف ہے کہ ان کا موقف وہ جمہور کے ساتھ پہلے سن لیجئے صاحب علی بھائی، کیسا ہے نا، ارے بھائی سن لیجئے. میں جی شیخ. ان کا صرف موقف نہیں ہے، وہ بدعت کہتے ہیں، بدعت. اور جتنا سخت شیخ البانی ہے اس مسئلے میں اتنا سختی دوسرے علماء نے نہیں کیا ہے. امام البانی ڈائریکٹ بدعت کہتے ہیں اس کو. ہاں اب آگے بولیے. جی بولیے. جی شیخ، مطلب دلیل دیتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے. دلیل آیا ہے کہ نسائی کی روایت ہے، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھ لیا اس حالت میں کہ وہ کھڑے تھے. تو کھڑے وہی دلیل تو ہوئی جو پہلی دلیل آپ نے بھائی، جو پہلی دلیل آپ نے دیا وہی دلیل تو یہ بھی ہے. رکوع کے بعد قیام نہیں ہے بھائی، یہی تو مسئلہ ہے. اس کو رفع من الرکوع کہتے ہیں. آپ کسی بھی فقیہ کے ہاں کسی بھی حدیث کے اندر آپ اس کو قیام نہیں پائیں گے. اس کو الرفع من الرکوع کہتے ہیں. رکوع سے اٹھنا کہتے ہیں کیونکہ اب آپ دوسرے رکن کے لیے منتقل ہونے والے ہیں. الرفع من الرکوع، تو یہ رفع من الرکوع کی حالت ہے، قیام نہیں ہے. اگر یہ قیام ہوتا تو اس قیام کے اندر قرت ہوتی، کیونکہ قیام بغیر قرت کے نہیں ہے. شیخ مطلب وہ لوگ اور ایک دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول رکوع کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. وہ بات سمجھ میں آ گئی، آپ دعا پوری مت سنائیے. ہاں مختلف الفاظ میں ہے دعا. جی جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی شیخ، تو مطلب دلیل دیتے ہیں کہ اتنا اگر یہ دعا پڑھیں گے تو لمبی دیر تک کھڑے رہنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو اب کھڑے ہونے کی صورت آ گئی، اس لیے آپ کو ہاتھ باندھنا ہے. میرے بھائی کھڑے ہونا الگ بات ہے، قیام الگ بات ہے. قیام ایک اصطلاح ہے، اس قیام کے اندر قرت ہوتی ہے. یہ جو قیام ہے وہ قیام نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے ہاتھ. اور یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے اتنی لمبی دعا کا تو ذکر کر دیا، یہ کیوں نہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جب پڑھتے تھے تو اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیتے تھے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں چھوٹی چھوٹی جزئیات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کوئی جزئیہ چھوٹا نہیں ہے. کسی ایک صحابی نے بھی اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ بھائی اتنی لمبی دعا بیان کر دیا، بلکہ اس دعا کو مختلف صیغوں کے ساتھ صحابہ کرام نے بیان کیا، الگ الگ صحابہ نے. کسی نے نہیں بتایا کہ جب یہ دعا پڑھتے تھے تو ہاتھ سینے پر باندھے رکھتے تھے. کیوں نہیں بتایا بھائی؟ سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر بھی نماز پڑھتے تھے، مدینہ کے اندر 10 سال کا عرصہ گزر گیا، سارے متعدد صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کیا، نقل کیا. کسی ایک نے بھی بیان نہیں کیا کہ رکوع کے بعد جو ہے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. مطلب آپ بتائیے نماز کے علاوہ کوئی ایسی عبادت آپ نہیں پائیں گے جس کو اتنے تفصیل سے بیان کیا گیا. چھوٹی چھوٹی حرکتیں بیان کی گئی ہیں. اب اس حرکت کو نہیں بیان کیا گیا کہ جو ہے کھڑے ہو جب رکوع سے تو ہاتھ کو سینے پر باندھ لیں. یہ چھوٹی حرکت نہیں ہے، یہ بڑی حرکت ہے. کسی نے نہیں بیان کیا اس کو، تو پھر کیوں اس کو زبردستی جو ہے قیام میں شامل کرنے کے لیے؟ شیخ اور ایک مجھے چھوٹا سوال کر لینا ہے کہ امام البانی نے اس رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو بدعت قرار دیا ہے، تو یہ بولتے ہیں بدعت محدثہ ہے کہ نئے زمانے کی بدعت ہے. لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ یہ روایت امام احمد سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ رکوع کے بعد آپ ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ بات تو پرانے زمانے میں موجود تھی. دیکھیے دونوں طرح کی روایت ہے. اور دیکھیے بدعت کا ضروری نہیں ہے کہ بدعت ہمارے زمانے میں ایجاد ہو تبھی بدعت کہا جائے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے شیخ البانی کے قول کو نقل کیا ہے، صرف نقل کیا ہے. میں اس مسئلے میں وہ شدت نہیں کرتا ہوں، اسی لیے میں نے شروع میں بتا دیا کہ شیخ البانی تو یہاں تک انہوں نے کہا ہے، اور شیخ البانی کوئی ہمارے اور آپ جیسے عام آدمی نہیں ہے. جی شیخ البانی بہت بڑی چیز ہے. تو شیخ البانی نے تو یہاں تک کہا ہے. اور باقی رہی یہ بات کہ بدعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسی زمانے میں ایجاد ہو تبھی بدعت ہے.
آج سے 500 سال 1000 سال پہلے بھی بدعت ایجاد ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے جی شیخ، جی بہت شکریہ صاحب علی بھائی، بارک اللہ فیکم. ابو اسلام آپ اپنا سوال کریں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی، معذرت. السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ بھائی شاید آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، معذرت. ابو اسلام السلام علیکم. ہیلو. ٹھیک ہے، شاید نیٹ ورک پرابلم ہے. ابو جبران السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ابو جبران صاحب، فرمائیں. الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. شیخ مطلب میرے پاس جو آپ کا اسکور ہے وہ 12 یا 13 میں ایک بار ہے. اچھا یہ میں شکایت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، دوسروں کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں. جی 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 اچھا جی. مشکل ایک یہ ہے کہ یا میں مغرب پڑھ لوں یا پھر سوال جواب کر لوں، تو مغرب زیادہ ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے. کتنے بجے مغرب ہے آپ کے یہاں؟ یہاں کہاں سے 5:45 پر ہے. میں جدہ سے بول رہا ہوں. اچھا اچھا، جدہ سے بول رہے ہیں آپ. جدہ سے جی. نہیں تو پھر آپ فارنر ہیں، آپ جو ہے آپ سر میں 100% دیسی ہوں، بلکہ جی جی بہرحال شیخ ایک اصل مسئلہ یہ کہ ماشاءاللہ ایک چیز اور ہے. بہت سارے میرے پاس، آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بہت علماء اویلیبل ہیں، لیکن شیخ نسیم کے یہاں کچھ ذرا خاص بات ہے. حالانکہ منہ پہ تعریف کرنی نہیں چاہیے، لیکن میں پھر بھی کر دیتا ہوں. جی جی میں میوٹ کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں. اچھا شیخ ایک سب سے پہلے ایک چیز تو یہ ہے کہ بہت مختصر سا سوال ہے، تو اس کو سوال میں کاؤنٹ کیجیے گا. مسبوق اگر جو ہے امام کی چوتھی رکعت میں بیٹھا ہے تو اسے تورک میں بیٹھنا چاہیے یا افتراش میں؟ دیکھیے آپ ایک اصول یاد رکھیں جی کہ امام کی اتباع، امام دیکھیے نماز میں یا تو اقوال ہوتے ہیں یا افعال ہوتے ہیں. اقوال جو ہم زبان سے پڑھتے ہیں، افعال وہ ہیں جو حرکات کرتے ہیں ہم. تو امام کی اتباع ہمیں تمام افعال میں کرنی ہے، کیونکہ افعال میں اتباع کرنا یہ بالکل ممکن ہے، لیکن اقوال میں اتباع کرنا، ہر قول میں اتباع کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جو حرکات ہیں جیسے رفع الیدین کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کس طرح سے بیٹھنا، یہ سب ممکن ہے. تو ہمیں امام کی اتباع ان تمام چیزوں میں کرنی ہے جو ظاہری چیزیں ہیں جن میں اتباع کرنا ممکن ہے. جب امام تشہد اخیر میں بیٹھا ہوا ہے اور جو مسبوق ہے اس کی ابھی تشہد اخیر نہیں ہے، لیکن جب امام کے پیچھے ہے وہ تو امام کی اتباع کرے گا، کیونکہ مطلق طور سے معموم کو امام کی اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ آپ مسبوق ہونا تو مت کرنا، آپ ساتھ میں ہونا تو کرنا، آپ کو ہر صورت میں امام کی اتباع کرنی ہے. اب دیکھیے اگر آپ امام کی اتباع نہیں کر رہے ہوتے تو امام کے ساتھ تشہد میں کیوں بیٹھتے؟ ابھی تو آپ کے تشہد کا ٹائم ہوا نہیں ہے. آپ اتباع کے لیے ہی تو تشہد میں بیٹھ رہے ہیں امام کے ساتھ، ورنہ جب امام تشہد میں بیٹھتا تو آپ کھڑے ہو جاتے کہ بھائی اب اس کی نماز تو ختم ہونے والی ہے، چلو میں کھڑے ہو جاتا ہوں. لیکن نہیں، آپ اس تشہد میں اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ امام کی اتباع کر رہے ہیں. تو جس طرح سے تشہد میں بیٹھنے میں اتباع کر رہے ہیں، اسی طرح سے تشہد میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی اتباع کیجیے. جی بہتر ہے. اچھا شیخ ایک ذرا سا وہ تھوڑا سا شاید عجیب و غریب سوال ہے. ریاض الجنہ کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرے بیت کے گھر کے اور میرے ممبر کے بیچ میں ریاض الجنہ ہے. جی تو اس میں جتنا اہتمام آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں نماز پڑھنے کا، وہ کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں ہے؟ یعنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے وہاں نماز پڑھنے کی؟ بالکل آپ نے صحیح بات بتائی پوچھی ابو جبران صاحب. یہ مسئلہ چونکہ بہت سینسیٹیو ہے، بہت سارے لوگ اس جواب کو قبول نہیں کر پائیں گے، ہضم نہیں کر پائیں گے. حالانکہ یہ بحث علماء کے یہاں موجود ہے، عام لوگوں کو تو نہیں پتا ہے، لیکن علماء کے یہاں یہ بحث پہلے سے موجود ہے کہ کیا ریاض الجنہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ صحیح روایت ہے، اس کے صحت میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو ہے. اب ریاض الجنہ ہونے کی تشریح میں بھی علماء کا اختلاف ہے
کہ کیا یہی وہی جنت کا ٹکڑا ہے جو اتار دیا گیا ہے یا کس طرح یا کوئی تشبیہ ہے یا کیا مسئلہ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے علماء کا. اس سے قطع نظر کیا وہاں پر خصوصی طور سے جا کر کے نمازیں پڑھنا کیا یہ ثابت ہے کہ نہیں، اس میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے. بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی الگ سے کوئی فضیلت ہو. دیکھیے ریاض الجنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرانی مسجد ہے اسی مسجد کا ایک حصہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ثواب نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہاں پر بھی وہ اجر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک سب متفق ہیں. لیکن کیا اس کے اوپر بھی کوئی فضیلت اس کی ہے؟ ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. ایسی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے کہ ریاض الجنہ کے لیے الگ سے کوئی فضیلت کی حدیث آئی ہو نماز پڑھنے کی. نماز پڑھنے کی فضیلت تو ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن کیا نماز پڑھنے کے لیے الگ سے کوئی فضیلت ہے؟ ایسی کوئی حدیث وارد نہیں ہے. تو بعض علماء کا یہ موقف ہے. بعض دیگر علماء نے کہا ہے یہ قول بھی بہت وجیح ہے کہ دیکھیے عبادت کی افضلیت جگہ کی افضلیت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. عبادت کی افضلیت جگہ زمان و مکان کے اعتبار سے اس کی افضلیت بڑھ جاتی ہے، اور وہ مکان جو ہے وہ افضل ہے، اس لیے وہاں پر عبادت کی افضلیت بڑھ جاتی ہے. اور یہ قول بہت وجیح ہے اور میرا میلان بھی اسی جانب ہے کہ چونکہ وہ جگہ افضل ہے تو وہاں پر عبادت کی افضلیت بڑھ جائے گی انشاءاللہ. لیکن جس طرح سے وہاں دھکا مکی ہوتی ہے اور جس قدر لوگ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے دھکا دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، کئی دفعہ وہ جو وہاں گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ نہیں کرنا چاہیے. ایک مستحب عمل پانے کے لیے جس طرح سے وہاں پر ازدحام ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے، یہ عمل درست نہیں ہے. بلکہ کئی دفعہ تو حالانکہ عورتوں کے لیے الگ ٹائمنگ کا انتظام ہوتا ہے وہاں پر، لیکن جس طرح سے بھیڑ جمع ہوتی ہے کئی دفعہ جو پردے کے احکام ہیں ایسے لگتا ہے کہ ان کی پامالی بھی ہونے لگتی ہے اس بھیڑ کی وجہ سے. تو ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے اگر آپ کو آسانی کے ساتھ موقع ملے تو وہاں جا کر آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. کم سے کم یہ ہوگا کہ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے وہ تو آپ کو ملے گی، اور اگر اس کے اوپر فضیلت ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ ملے گی. لیکن اس کے لیے ازدحام نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے. دیکھیے جیسے وہاں ایک مسئلہ اور میں نے دیکھا ہے، ابھی تو بھیڑ بہت زیادہ ہونے لگی ہے. ہم نے وہ زمانہ پایا ہے جب ایسا ٹائم بھی وہاں آتا تھا کہ رات کے وقت وہ جگہ خالی ہو جاتی تھی. جب معتمرین ابھی بہت زیادہ ہونے لگے ہیں تو وہ جگہ ہم نے بالکل خالی نہیں پایا، بالکل خالی، رات کے ٹائم ایک دم خالی. تو ابھی جب بھیڑ ہونے لگی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا، اس کے سامنے سے سارے لوگ گزر رہے ہیں، سارے لوگ اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، بالکل اس کے ایسا نہیں کہ ایک دو فٹ چھوڑ کر کے اس کے پاؤں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. تو اس کی بھی جو ہے پامالی ہوتی ہے اس حکم کی. تو اس لیے جو شریعت کے دوسرے احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اگر وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو نماز پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ جو ہے یہ امید ہے کہ وہاں پر نماز دوسری جگہوں سے زیادہ افضل ہوگی. شیخ اصل میں اس کے لیے میرے جیسے مفتی زیادہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ لوگوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ حرمین کے اندر آگے سے گزر سکتے ہیں. پوچھا بھائی کس نے دیا ہے، کون ہے آدمی، لاؤ، یہ پتہ نہیں، سنا ہے. تو جب میرے جیسے آدمی چار چیزیں جانی نہیں، بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے، لیکن دیکھیے گزرنا اسی وقت جائز ہے جب مجبوری ہو. مجبوری کا مطلب کوئی راستہ نہ ہو. مان لیجیے جیسے کعبہ کے اندر ہے، مسجد حرام کے اندر، اب وہاں پر بعض دفعہ سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر لوگوں کو روک دیا جائے کہ بھائی یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ لوگ رک جاؤ، 5 منٹ آپ روکیں گے تو 5 منٹ میں اتنی بھیڑ ہو جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگیں گے، جس سے کہ کبھی کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ آپ گزر جائیے، چھوٹی خرابی کا انتخاب کر لیجیے. لیکن یہاں پہ جو استقرار میں ہوتی ہے جی عام گفتگو عام ان کی چال یہی ہو چکی ہے. اچھا ایک منٹ سے آپ کا لوں گا. کل جب آپ نے جو بتایا تھا کل کے اسٹریم کے اندر وہ حدود حرم والا مسئلہ آیا تھا کہ حدود حرم میں مسجد حرام میں ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ کا ثواب، یا میں صرف اس پہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے تو مناقشہ نہیں ہے میرا مقصد،
میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے جس کے اندر یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ادھر کی طرف چلے جاتے تھے اور بعد میں آتے تھے، یہ کیا ثابت نہیں ہے یا یہ کچھ اور مسئلہ ہے اس کے اندر؟ نہیں، مجھے تو ایسے کسی ثابت واقعے کا علم نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدود حرم میں داخل ہو جاتے رہے ہوں، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ ثابت بھی ہو جائے تو دیکھیے حرم کی ایک حرمت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرم میں کی جو زمین ہے وہ حرم کے باہر کی زمین سے زیادہ افضل ہے، اگر وہ افضل نہ ہوتی تو بہت سارے اس کے احکام الگ کیوں ہوتے؟ اگر یہ واقعہ ثابت بھی ہو جائے تو صرف اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اس حرمت والی جگہ پر گئے، پہلی بات تو مجھے اس کے ثبوت کا علم نہیں، واللہ عالم۔ اگر ثابت بھی ہو جائے تو اس کا صرف یہ مطلب ہوگا کہ حرمت والی جگہ میں کوئی انسان گیا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت مل جائے گی، کیونکہ جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں اس سلسلے میں سب میں مسجد کا ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی ابو جبران بھائی۔ میں انشاءاللہ اشرف صاحب میں آپ کو ایک وہ بھیج دے رہا ہوں ابھی، ذرا لکھ کے تھوڑا سا شیخ کے گزار کرنے کے لیے۔ جی بہتر، شکریہ سر، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم جزاک ویاکم بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں احمد کو ایڈ کر رہا ہوں، اور میں خصوصاً ہماری بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ الحمدللہ اس پروگرام میں آتے ہیں، بالکل آتے رہیے۔ اگر آپ کو یہاں پر موقع نہیں مل پاتا ہے نا، خصوصاً بہنوں کے لیے، تو وہ دوپہر میں ہماری اسٹریم ہوتی ہے 3 سے 4، وہاں پر بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں، وہ خصوصاً ہم نے خواتین کے لیے رکھی ہے، تو وہاں بھی انشاءاللہ آپ کے سوالات لے لیے جائیں گے۔ جی احمد، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، جلدی سے اپنا سوال کریں۔ انشاءاللہ کل بھی یہ اسٹریم رہے گی دوپہر میں 3 سے 4، مسائل خواتین کے، وہاں ضرور تشریف لائیں ہماری بہنیں۔ جی احمد، آپ کو آواز آ رہی ہے تو جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ اور ٹھیک ہے، شاید نیٹ ورک پرابلم ہے۔ انیس احمد، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ جی انیس احمد صاحب جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے میں آپ کو کانگریچولیٹ کہتا ہوں شیخ، جزاک اللہ خیر، شیخ نسیم صاحب کو اور شیخ ارشد صاحب کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور نسیم صاحب کا میں بہت بڑا جزاک اللہ خیر۔ میں چندی گڑھ سے ہوں، آئی ایم ٹیچر، مائی پروفیشن اینڈ ایجوکیشنل فار چلڈرن، میں سر بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ مجھے دلیل سے آپ جواب دے دیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ کیا قرآن قیامت تک کے لیے ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میں نے ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ذکر سے قرآن بھی مراد ہے اور ذکر سے دین کے دوسرے تمام احکام مراد ہیں، ذکر سے صرف قرآن مراد نہیں ہے، ذکر سے قرآن اور قرآن کے اندر جو احکام ہیں، سنت کے اندر جو احکام ہیں، یا وحی کے ذریعہ سے جو بھی احکام نازل کیے گئے ہیں وہ تمام احکام مراد ہیں، جن میں قرآن بھی شامل ہے۔ جی بھائی، آپ جی فرمائیں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ جی وہ شیخ شاید ریموو ہو گئے ہیں نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے، ابھی شیخ انشاءاللہ جوائن ہوں گے۔ تو جی، تو آپ کو جواب مل گیا انیس صاحب، سمجھ میں آئی آپ کے بات؟ ابھی کچھ سمجھ میں آئی، کچھ نہیں، بس یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 جو بتا رہے تھے، یہ تو ہے۔ جی ہاں جی فرمائیں۔ تو دلیل صرف یہی ہے شیخ کی جو ہے مطلب کہ اسی کی وجہ سے مانا جائے گا کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے؟ ہاں دیکھیے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت کے علامات میں سے یہ ہے کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن کو اٹھا لیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ مصحف کے اندر ایک حرف بھی نہیں بچے گا، اللہ رب العالمین سب کو ختم کر اٹھا لے گا۔ تو یہ علامات ساعہ میں سے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ علامات ساعہ میں سے ہے، اس کا مطلب قیامت آنے تک وہ محفوظ رہے گا، جب قیامت قریب ہوگا بالکل تو پھر اسے اٹھا لیا جائے گا۔
अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मेरा जल्दी से मैं सिकंद सवाल और कर देता हूँ। ये अब्दुल्ला, ये जो रिवायत अभी मैंने जिक्र किया है, ये सुनन दारमी वगैरह की रिवायत है। सुनन दारमी में 3209 इसका नंबर है। लयसरियन अलल कुरान ज़ात लैलतिन फला युतरकु आयतुन फी मुसहफिन वला फी क़ल्बि अहदिन इल्ला रुफ़िअत। ये कुर्बे क़यामत की बात है, तो क़यामत तक ये कुरान महफूज रहेगा। जी शेख, मेरा सेकंड सवाल और है। सिर्फ एक सवाल है कि जैसे कि अगर मैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 139 पढ़ता हूँ, तो उसमें लिखा है वला तहिनु वला तहज़नु, ये है। फिर उसके बाद अगर मैं सूरह नहल 16 आयत नंबर 97 पढ़ता हूँ, तो उसका ट्रांसलेशन ये है कि अगर अल्लाह सुब्हान व तआला तुम मोमिन हो और अगर ईमान वाले हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी दुनिया की जिंदगी बेहतर कर देगा, सूरह नहल में कहा। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह तलाक सूरह नंबर 5 आयत नंबर 2 और 3 में कहा कि मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसको छुटकारे का रास्ता भी निकाल देता है। तो शेख, मेरा ये सवाल है कि यहाँ तो ये मिल रहा है मुझे, लेकिन अगर तफसीर इब्ने कसीर वगैरह पढ़ता हूँ तो मुझे ये पता लगता है कि ये आयत किस ताने नुज़ूल पर है। इससे मुझे शक होता है और मैं डिप्रेशन में हो जाता हूँ। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइडलाइन, आई डोंट नो नॉलेज सर, प्लीज सर। ऐसा है भाई, देखिए शेख क्या करें, इस सवाल को आज लें या कल? आयत मेरे सामने है, तफसीर मेरे सामने है, लेकिन अगर आप कल आए तो हो गया है। अनीस भाई एक काम करते हैं, सर मैं कल भी बहुत वेट किया था, तकरीबन 40 मिनट, आज मैं 30 मिनट। असल में देखिए हमारे यहाँ जमात खड़ी हो जाती है, जो है नमाज छूट जाएंगे असल में शेख की अगर इस पर गुफ्तगू करेंगे तो। अनीस भाई आप एक काम करें, कल थोड़ा सा जल्दी ऐड हो जाए इंशाल्लाह। आप मुझे अगर जैसे ही नजर आएंगे ना तो मैं आपको इब्तिदाई में ऐड, मैं ये सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पे जी। आप पहले मुझे जब भी नजर आएंगे स्ट्रीम में, मैं आपको पहले ऐड कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, माजरत थोड़ा सा वक्त हो गया है, वरना शेख ले लेते हैं आपका सवाल। बहुत प्यार करता हूँ वाकई आपकी, मैं बहुत दिनों से लेक्चर में सुनता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए, आपको ज़ैखैर दे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सवालात की उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल की स्ट्रीम में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह बहुत कोशिश मैं करूँगा कि हमारे उन भाई बहनों के जिनके अभी तक सवालात नहीं हो पाए हैं, मैं उनको ऐड कर लूँ और उनके सवालात के जवाबात ले लूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।